अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला आप तक अपलोड करते ही पहुंच जाए। और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुरात को कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। अब आपके सामने जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के एक अहम उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहिब क़िबला आपको नूरुल अनवार का दर्स देंगे। आप उनके दर्स को ध्यान से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा फ़रग़ल मुसन्निफ़ु अन तअरीफ़िल ख़ास्सि व तक़सीमिही शरअ फ़ी बयानि हुक्मिही फ़क़ाला व हुक्मुहु अन यतनावलल मख़सूसा क़त्अन। मा क़बल के सबक में मुसन्निफ़ ने ख़ास की तारीफ़ और उसके क़ुयूदात का फ़ायदा ज़िक्र किया। उसके बाद में ख़ास की 3 किस्में ज़िक्र फरमाई। जब मुसन्निफ़ ख़ास की तारीफ़ और उसकी तक़सीम के बयान से फ़ारिग़ हो लिए तो अब इसके हुक्म को बयान फरमाते हैं। ख़ास का हुक्म बयान फरमाते हैं। हुक्म उस असर को कहते हैं जो किसी शय पर मुरत्तब होता है। हुक्म की तारीफ, हुक्म उस असर को कहते हैं जो असर के किसी शय पर मुरत्तब होता है। तो वो असर जो किसी शय पर मुरत्तब हो उसको हुक्म कहते हैं। जैसे कि कहा जाए हुक्मुस सलाती सुकूतुल वाजिबी अन ज़िम्मतिल मुकल्लफ बिल अदाई फिद दुनिया व हुसूल सवा फिल आखिर, कि नमाज का हुक्म मुकल्लफ के ज़िम्मे से वाजिब का साक़ित होना दुनिया में अदायगी के ज़रिए और आखिरत में सवाब के हुसूल से। तो वाजिब का साक़ित होना दुनिया में और आखिरत में सवाब का हासिल होना, ये है नमाज का असर, उसका हुक्म। फरमाते ऐसे यहाँ पर ख़ास का हुक्म जो असर मुरत्तब होता है उस पर, यह है कि ख़ास अपने मख़सूस को क़त्ई तौर पर शामिल होता है। ख़ास अपने मख़सूस को क़त्ई तौर पर शामिल होता है। इस तरह शामिल होता है कि उसमें गैर का एहतिमाल नहीं रह जाता। गैर का एहतिमाल बिल्कुल भी नहीं रहता। इस तरीके से ख़ास अपने मख़सूस को क़त्ई तौर पर शामिल होता है कि गैर के एहतिमाल को बिल्कुलिया ख़त्म कर देता है। जैसे हमने कहा ज़ैदुन आलिमुन, क्या कहा ज़ैदुन आलिमुन, तो लफ्ज़ ज़ैद ये ख़ास है। ज़ैद ये ख़ास है और ये गैर का एहतिमाल नहीं रखता। ऐसा एहतिमाल नहीं रखता जो एहतिमाल के किसी दलील वगैरह से पैदा हो। तो ज़ैद ख़ास है और गैर का कोई ऐसा एहतिमाल नहीं रखता जो एहतिमाल किसी दलील वगैरह से पैदा हो। और आलिम भी ख़ास है, और आलिम भी ख़ास है, लेकिन ये भी किसी गैर का एहतिमाल नहीं रखता, ऐसा एहतिमाल जो किसी दलील से पैदा होने वाला हो। ये गैर का एहतिमाल नहीं रखता। तो लफ्ज़ ज़ैद भी ख़ास है और लफ्ज़ आलिम भी ख़ास है, और ये दोनों ही गैर का एहतिमाल नहीं रखते जो एहतिमाल के किसी दलील वगैरह से पैदा हो। तो अब इन दोनों कलमों में से हर एक, यानी ज़ैद और आलिम दोनों में से हर एक अपने मदलूल को क़त्ई तौर पर शामिल होगा। चूँकि दोनों गैर का बिल्कुल भी एहतिमाल नहीं रखते हैं, इसलिए अब दोनों कलमों में से हर एक अपने मदलूल को, अपने मख़सूस को क़त्ई तौर पर शामिल होगा। तो अब इस मजमुआए कलाम ज़ैदुन आलिमुन, इससे ये हुक्म साबित होगा, इससे हुक्म साबित होगा कि ज़ैद आलिम है।
تو زید عالم ہے اس حکم کی قطعیت کا ثبوت ہوگا اس کلام کے مجموعے سے، اس کلام کے مجموعے سے زید پر عالم ہونے کا جو حکم ہے اس حکم کی قطعیت کا ثبوت ہو جائے گا۔ تو خاص کا حکم یہ ہے کہ خاص اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے۔ مخصوص سے مراد مدلول ہے، مخصوص سے مراد مدلول ہے کہ خاص اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، ایسا کہ وہ غیر کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیے ترجمہ لگائیے۔ وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ تَعْرِيفِ الْخَاصِ وَتَقْسِيمِهِ، اور جب مصنف خاص کی تعریف اور اس کی تقسیم سے فارغ ہوئے، شرع فی بیان حکمہ، شروع ہوئے اس کے حکم کے بیان میں، فقال، اور فرمایا، وَحُكْمُهُ أَن يَتَنَاوَلَ الْمَخْصُوصَ قَطْعًا، اور خاص کا حکم یہ ہے کہ وہ مخصوص کو شامل ہوتا ہے قطعی طور پر، اے اثرہ المرتب علیہ، یعنی اس کا اثر اس پر مرتب ہوتا ہے، یہ ہے ان یتناول المخصوص الذی هو مدلول، مخصوص جو اس کا مدلول ہے، کہ وہ مخصوص کو شامل ہوتا ہے، مخصوص یعنی الذی هو مدلول، جو اس کا مدلول ہے، قطعا، کیسے شامل ہوگا؟ قطعی طور پر، بحیث یقطع احتمال الغیر، کہ یہ غیر کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے۔ فَإِذَا قُلْنَا زَيْدٌ عَالِمٌ، تو جب ہم نے زید عالم کہا، فَزَيْدٌ خَاصٌ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ احتمالا ناشیا عن دلیل، تو زید خاص ہے، اپنے غیر کا احتمال نہیں رکھتا ایسا جو کسی دلیل سے پیدا ہونے والا ہو۔ وعالم ایضا خاص، اور عالم بھی خاص ہے، لا يحتمل غیرہ کذالک، وہ بھی ایسے ہی غیر کا احتمال نہیں رکھتا، یعنی ایسا احتمال نہیں رکھتا جو احتمال کی دلیل سے پیدا ہونے والا ہو۔ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْكَلِمَتَيْنِ يَتَنَاوَلُ مَدْلُولَهُ قَطْعًا، تو دونوں کلموں میں سے ہر ایک شامل ہوگا اپنے مدلول کو قطعی طور پر۔ فَثَبَتَتْ مِن مَجْمُوعِ الْكَلَامِ قَطْعِيَّةُ الْحُكْمِ بِعَالِمٍ عَلَى زَيْدٍ بِهَذِهِ الْوَاسِطَةِ، تو اس واسطے سے عالم ہو، زید کے عالم ہونے کی حکم کی قطعیت کا ثبوت ہوگا اس مجموعے کلام سے۔ فثبتت من مجموع الکلام قطعیت الحکم، تو ثابت ہو جائے گی کلام کے مجموعے سے حکم کی قطعیت، بعالم علی زید، زید پر عالم ہونے کی، بہذ الواسطہ، اسی واسطے سے۔ تو یہاں تک مصنف نے خاص کے حکم کو ذکر فرمایا کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ خاص اپنے مخصوص یعنی مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے۔ اب ولا يحتمل البیان لکونہ بینا بنفسہ، اس کے ذریعے مصنف خاص کا ایک اور حکم ذکر فرماتے ہیں، یعنی خاص کا دوسرا حکم۔ ذہن حاضر رکھنا، یاد رکھنا کہ ان یتناول المخصوص قطعا، یہ خاص کا حکم اول ہے، اور لا يحتمل البیان لکونہ بینا، یہ خاص کا حکم ثانی ہے، یہ خاص کا حکم ثانی ہے۔ اور یہ دوسرا حکم بذات خود یہ ہے کہ وہ خود واضح ہونے کی وجہ سے بیان کا، بیان سے مراد ہے بیان تفسیر، بیان سے مراد ہے بیان تفسیر، بیان کا احتمال نہیں رکھتا۔ اور یہ والا حکم جو دوسرا مصنف نے بیان فرمایا لا يحتمل البیان، یہ دوسرا حکم پہلے حکم کو تقویت دینے والا ہے، پہلے حکم کو تقویت بخشنے والا ہے، اس کو مضبوط کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ دونوں حکم متحد ہیں اور ایک جیسے ہیں، کیونکہ خاص جب اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوگا تو وہ اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھے گا، یعنی جو اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوگا اس کے اندر بیان تفسیر کا احتمال نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا فرق یاد رکھنا کہ پہلا والا جو حکم مصنف نے ذکر کیا
ان یتناول المخصوص قطعا، یہ حکم مذہب حنفی کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا، مذہب حنفی کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ احناف کے تمام علماء کا مذہب یہ ہے کہ خاص کا حکم قطعی ہوتا ہے۔ تو علماء احناف کا مذہب چونکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ خاص کا حکم قطعی ہوتا ہے، لیکن امام شافعی اور شیخ ابو منصور ماتریدی ان کے نزدیک خاص کا حکم ظنی ہوتا ہے، اس لیے حکم اول کو ذکر کیا گیا ہے مذہب احناف کو بیان کرنے کے لیے کہ خاص کا حکم قطعی ہے۔ اور جو دوسرا والا حکم ہے لا يحتمل البیان لکونہ بینا، یہ دوسرا حکم امام شافعی کے قول کی نفی کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ امام شافعی کے نزدیک خاص بیان تفسیر کا احتمال رکھتا ہے، خاص بیان تفسیر کا احتمال رکھتا ہے، اس لیے دوسرا والا جو مذہب بیان کیا یہ مد مقابل امام شافعی کے قول کی نفی کرنے کے لیے ہے، نفی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس حکم کے بیان کرنے کے بعد مصنف خاص کے حکم پر 7 تفریعی مسائل پیش کریں گے، 7 مسائل کی تفریع پیش کریں گے خاص کے حکم پر۔ تو امام مصنف علیہ الرحمہ خاص کے حکم پر 7 تفریعی مسائل بیان فرمائیں گے، اور اول کے 3 تفریعی مسائل کی تمہید کے لیے یہ خاص کے حکم کو ذکر کیا گیا، یعنی اول میں جو 3 تفریع پیش کریں گے مصنف وہ خاص کے اس حکم ثانی پر کہ لا يحتمل البیان لکونہ بینا، اور مسائل کی تفریع کے لیے تمہید کے طور پر مصنف نے اس حکم ثانی کو ذکر فرمایا۔ اور آخر کے جو 4 مسائل کی تفریع ہے وہ خاص کے حکم اول ان یتناول المخصوص قطعا اس پر کی جائے گی۔ تو 7 تفریع مسائل کی تفریع کی جائے گی، جن میں سے 3 مسائل جو پہلے ذکر کریں گے وہ خاص کے حکم ثانی پر متفرع ہوں گے، اور 4 مسائل آخر والے حکم اول پر متفرع ہوں گے۔ ایک بات اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یاد رکھنا کہ بیان کی کئی اقسام آپ نے پڑھی ہوں گی، بیان تقریر بھی ہوتا ہے، اور ایک بیان تغییر ہوتا ہے، ایک بیان تبدیل ہوتا ہے، اور ایک بیان تفسیر۔ تو یہاں پر جو مصنف نے متن میں یہ فرمایا لا يحتمل البیان، تو یہاں اس بیان سے مراد بیان تفسیر ہے، کون سا بیان ہے؟ بیان تفسیر۔ اور رہا بیان تقریر یا بیان تغییر یا بیان تبدیل، تو اس کا احتمال خاص کے اندر بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیان تقریر کہتے ہیں توکید الکلام بما یقطع احتمال المجازی اب الخصوص، کہ کلام کو مؤکد کر دینا ان الفاظ سے، ایسی عبارت سے جو مجاز اور خصوص کے احتمال کو ختم کر دے۔ کلام میں ایسی تاکید کا ذکر کرنا کہ جو خصوص کے یا مجاز کے احتمال کو ختم کر دے۔ مثال سنیے، جیسے کہ کہا جاءنی زید نفسہ، جاءنی زید نفسہ، تو جاءنی زید نفسہ یہ اس قول کی تاکید کر رہا ہے، نفسہ۔ اور ایسی کہا فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، تو یہ بیان تقریر ہے۔ تو جب فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، تو الملائکہ اس کو مؤکد کر دیا کلہم اجمعون کے ذریعے، تو اب اس کے اندر کسی بھی مجاز یا خصوص کا احتمال نہ رہا، اس لیے کہ جب یہ فرمایا فسجد الملائکہ، اس میں یہ احتمال نکل سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے تمام فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو، بلکہ کچھ فرشتوں نے سجدہ کیا ہو، 3 یا اس سے زائد، اور 3 ہونے کی بنیاد پر یا اس سے کچھ زیادہ ہونے کی بنیاد پر ان پر جمع کا اطلاق کیا ہو، تو اس احتمال کو ختم کیا کلہم کی ذریعے تاکید لا کر۔ اب کلہم کے بعد بھی یہ وہم ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا ہو، لیکن ایک ساتھ سجدہ نہ کیا ہو، بلکہ ایسا ہوا ہو کہ بعض فرشتوں نے سجدہ اب کر لیا، بعض نے بعد میں کر لیا، بعض نے اور اس کے بعد کر لیا، تو اس احتمال کو بھی ختم کیا گیا اجمعون کے ذریعے۔ اب تمام احتمالات ختم ہو گئے،
نہ مجاز کا احتمال رہا اور نہ خصوص کا احتمال رہا. یہ بیان تقدیر. اور بیان تغییر یہ ہے کہ ایسی چیز کا ذکر کرے جو حکم سابق کو بدل ڈالے. ایسی چیز کا ذکر کرے جو حکم سابق کو بدل ڈالے. جیسے کہ اس کی مثال شرط اور استثناء. شرط اور استثناء جیسے کہا انت طالق ان دخلت الدار. انت طالق ان دخلت الدار. تو انت طالق جو صدر کلام ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ عورت پر فی الحال 3 طلاقیں پڑ جائیں. انت طالق ثلاثن ان دخلت الدار. تو انت طالق ثلاثن کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً اس پر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں. یا اگر ثلاثن نہ بھی کہا صرف انت طالق کہا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً طلاق واقع ہو جائے. لیکن ان دخلت الدار شرط کا ذکر کر کے اس نے حکم سابق کو بدل ڈالا اور اب فی الحال طلاق نہیں پڑے گی بلکہ طلاق اب معلق ہو جائے گی دخول دار پر. یہ مثال ہے شرط والی. استثناء کی مثال جیسے بیٹا کسی نے کہا لفلان علی الف الا 100. لفلان علی الف الا 100. تو لفلان علی الف یہ صدر کلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر 1000 روپے لازم ہوں. 1000 لازم ہوں. لیکن اس نے استثناء کیا اور کہا الا 100. تو الا 100 استثناء نے مستثنا کی مقدار صدر کلام سے خارج کر دیا. اب اس پر 1000 لازم نہیں ہوں گے بلکہ 900 روپے لازم ہوں گے. تو یہ بیان تغییر ہے ایسی چیز کا ذکر کرنا جو حکم سابق کو بدل ڈالے. اور ایک قسم ہے بیان کی بیان تبدیل. کیا بھیا؟ بیان تبدیل. اور بیان تبدیل ہی کا دوسرا نام نسخ ہے. بیان تبدیلی کا دوسرا نام نسخ ہے. تو بیان تبدیل یہ ہمارے حق کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے حق میں یہ حکم بات ہے کہ وہ حکم بدل گیا، لیکن صاحب شرع کے حق میں وہ حکم مطلق کی مدت کا بیان ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العزت نے جب کوئی حکم نافذ فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کا اعلان فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول پہلے سے ان کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ حکم ایک مطلق مدت تک کے لیے ہے، ایک معین مدت تک کے لیے ہے، لیکن بندوں سے اس کے اطلاق کو بیان نہیں فرمایا. تو بندوں کے حق میں یہی بات تھی کہ یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. لیکن بعد میں جب اس حکم مطلق کی مدت کو بیان فرمایا تو اب یہ اس حکم مطلق کی مدت ہے صاحب شریعت کے حق میں، کیونکہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم ختم ہونے والا ہے. لیکن بندوں کے حق کے اعتبار سے یہ بیانی تبدیل ہے کہ بندے اس کو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ حکم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. جیسے کہ ابتدائی اسلام میں شراب کی حلت کا حکم دیا گیا، شراب کی اباحت کا حکم دیا گیا. تو اباحت خمر کا جو حکم دیا گیا یہ ایک معین مدت تک کا حکم تھا، لیکن اللہ رب العزت نے بندوں سے یہ بیان نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں چند دنوں کے لیے اس شراب کی اباحت کا حکم دیا ہے، بلکہ مطلق حکم دیا. پھر جب وہ مدت جو اللہ اور اس کے رسول کے علم میں تھی مکمل ہو گئی تو شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا. تو اب شراب کی حرمت کے حکم کا نازل ہونا یہ صاحب شرع اللہ اور اس کے رسول کے حق میں یہ نسخ ہے، اور بندوں کے حق میں یہ تبدیل ہے، چونکہ بندے یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ اباحت قیامت تک باقی رہے گی. تو یہ چند قسمیں ہیں بیان کی. تو ان سارے بیانوں میں بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھے گا خاص، لیکن بیان تقریر ہے یا بیان تغییر ہے یا بیان تبدیل ہے، ان کا احتمال رکھے گا. اب آپ ترجمہ دیکھ لیجیے. فرماتے ہیں وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ لِكَوْنِهِ بَيِّنًا، اور وہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا کیونکہ وہ خود بین ہے. هَذَا حُكْمٌ آخر مُقَبِّلٌ لِلْحُكْمِ الْأَوَّلِ، یہ دوسرا والا حکم پہلے والے حکم کو تقویت دینے والا ہے. وَكَأَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ، اور گویا کہ یہ دونوں حکم متحد ہیں. وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ لِبَيَانِ الْمَذْهَبِ، لیکن پہلا والا حکم بیان مذہب کے لیے یعنی مذہب احناف کو بیان کرنے کے لیے. والثانی لنفی قول الخصم، اور دوسرا والا مذہب مد مقابل امام شافعی کے قول کی نفی کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ بیان تفسیر کا احتمال لگتا ہے. وَلِتَمْہِيدِ التَّفْرِيعَاتِ الْآتِيَةِ،
اور آنے والی 3 تفریعات کی تمہید کے لیے ہیں۔ معنی ہے لا یحتمل الخاص بیان تفسیر، خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، لکونہ بینا بنفسہ، کیونکہ وہ خود بین ہوتا ہے، فہو مقابل للمجمل، تو یہ مجمل کا مقابل ہے کہ یہ حیث یحتاج الی بیان المجمل و تفسیری، کہ یہ محتاج ہوتا ہے مجمل کے بیان اور اس کی تفسیر کا۔ تو اب خاص یہ مقابل ہوگا مجمل کے، اس لیے کہ مجمل محتاج ہوتا ہے مجمل کے بیان کا اور اس کی تفسیر کا، اور خاص مقابل اس کی تفسیر کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے یہ مجمل کا مقابل ہوگا۔ فہو مقابل للمجمل، پہلا والا مجمل ہے اور بعد والا مجمل ہے، تو یہ مقابل ہوگا مجمل کے، حیث یحتاج الی بیان، یہ مجمل ہے، الی بیان المجمل و تفسیری، اس لیے کہ مقابل ہوتا ہے مجمل کی بیان اور اس کی تفسیر کا۔ واما بیان التقدیر والتغییر، رہا بیان تقدیر اور بیان تغییر، فیحتملہ الخاص، تو خاص ان کا احتمال لگتا ہے، لأنہ لا ینافی القطعیت، اس لیے کہ یہ قطعیت کے منافی نہیں ہے، لیکن بیان تفسیر قطعیت کے منافی ہے۔ فإن بیان التقدیر یزیل الاحتمال الناشی بلا دلیل، اس لیے کہ بیان تقریر زائل کر دیتا ہے اس احتمال کو جو پیدا ہو بلا کسی دلیل کے۔ فیکون محکما، تو وہ بیان کے بعد محکم بن جاتا ہے، کما یقال جاءنی زید زید، جیسے کہ کہا جائے میرے پاس آیا زید زید، تو پہلے والے زید کی تاکید کر رہا ہے دوسرا والا زید اور اس کو محکم کر دیا۔ وہ بیان تغریر یحتملہ کل کلام قطعیا کان او ظنیا، اور بیان تغییر اس کا ہر کلام احتمال لگتا ہے چاہے وہ ظنی ہو یا قطعی، کما یقال جیسے کہ کہا گیا انت طالق ان دخلت الدار، وہکذا بیان التبدیل، اور ایسے ہی بیان تبدیل یحتملہ الخاص ایضا، خاص اس کا بھی احتمال لگتا ہے، یعنی بیان تبدیل جو نسخ ہوتا ہے خاص اس بیان تبدیل کا بھی احتمال لگتا ہے۔ یہاں تک 3 باتیں خاص سے متعلق مصنف نے ذکر فرمائی، خاص کا حکم، خاص کی تعریف، خاص کی تقسیم اور خاص کے 2 حکم۔ اب آگے مصنف پہلے خاص کے حکم ثانی پر 3 تفریعی مسائل پیش کریں گے اور اس کے بعد خاص کے حکم اول پر 4 تفریعات کو ذکر فرمائیں گے۔